अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोम आप आई, कोई काम था? मैं नीचे ही आने वाला था फ्रेश होकर। वो ऑफिस के लिए तैयार खड़ा था जब आमना बेगम इसके कमरे में दाखिल हुईं। बेटा, काम की नोयत ही कुछ ऐसी है, मुझे खुद आना पड़ा। वो अपनी माँ की बात पर मुस्कुरा दिया था। अच्छा फिर बताएं अपने बेटे को, ऐसा क्या काम है? वो इन्हें बेड पर बिठाते हुए बोला। दरअसल मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ अब। मैं चाहती हूँ तुम अपने और समिया के बारे में सोचो। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मोम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और समिया? बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं। हर इंसान को हक है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का। मोम, आप जानती हैं मेरा निकाह हो चुका है। फिर इन सब बातों का मतलब? वो हैरानगी से बोला। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो लड़की, वो भी अपनी माँ की। मोम, वो बोला नहीं धाड़ा था। इस लड़की से चाहे मेरी शनाशाई ना रही हो, लेकिन इसके किरदार की गवाही देने के लिए काफ़ी हूँ। प्लीज़ इस टॉपिक पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, वो मुड़ते हुए बोला था। मेरी ज़िंदगी का नसीब है, नहीं दूर मुझसे करीब है। मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही। वो अपनी माँ के रवैये से परेशान हो चुका था और बगैर ब्रेकफास्ट किए वो ऑफिस आ पहुंचा, मगर अब काम से भी दिल उजाड़ हो चुका था। मोम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या वाकई सब हमारे रिश्ते को लेकर ऐसा ही सोचते हैं? वो अपनी सोचों में गुम था जब फहद ऑफिस का दरवाज़ा खोले अंदर आया। क्या हुआ है भाई, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, तू बता, आज कोई मीटिंग तो नहीं? प्लीज़, अभी किसी मीटिंग को अटेंड करने के काबिल नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? यार, मोम चाहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करूँ, तो ये तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से रुखसती हो जानी चाहिए तुम लोगों की। मोम, मेरी दूसरी शादी की बात कर रही हैं यार। व्हाट दूसरी? लेकिन क्यों? इन्हें लगता है ज़रफ़िया मेरे लिए सही जोड़ नहीं है। वो बुझे हुए दिल से बोला। और तुझे क्या लगता है? मुझे छोड़, तेरी भाभी को भी यही लगता है। वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो ऐसा चाहती होंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं अबान लगा रही हूँ जो अपनी चीज़ों से दस्तबरदार नहीं होता। खैर तू ये बता, क्या कहने आया था? आशी का फ़ोन आया था। वो बता रही थी कि सब लोग शॉपिंग पे चल रहे हैं और सब तेरे साथ ही जा रहे हैं। वो चाहती है कि मैं भी आऊँ, तो बस तेरे से यही बात करने आया था। वो चाहती है कि ये सब तू चाहता है। अबान ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। यार तू तो दोस्त है, समझ जा, वो इल्तजाना लहजे में बोला। जरी, अब तुम्हें क्या मसला है? इतनी मुश्किल से तो भाई माने हैं। माही और आशी जरी के कमरे में मौजूद थीं। माही, तुम समझ नहीं रही, अम्मी अकेली हो जाएंगी। चच्ची अकेली कैसे होंगी भला? मोम, डैड, यहाँ तक कि आगा जान भी घर पर मौजूद हैं। शाबाश जरी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मैं समझूंगी तुम्हें मेरी खुशी से कोई सरोकार नहीं। ऐसा नहीं है यार, मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक दो नए सूट है, पिछली ईद का सूट भी है जो सिर्फ 2 मरतबा पहना है। तुम्हें कुछ नहीं लेना ना? फिर भी जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई आते ही होंगे। हम भी रेडी होते हैं। दोनों अपने कमरे की तरफ चल दी। भाई, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माही फ्रंट पर बैठी थी जबकि जरी और आशी बैक पर। अचानक रास्ते में अबान ने गाड़ी रोक दी। कुछ इंतज़ार करो, बस फहद आता ही होगा। वाह, फहद भाई भी हमारे साथ होंगे, किसी के तो दिल की मुराद पूरी होगी। माही ने पीछे देखते हुए बोला। आशी उतरो। अबान फहद की गाड़ी को आता देखकर चुका था, इसलिए आशी से बोला। बिना कुछ बोले फहद की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। भाई, इस हिसाब से तो मुझे पीछे बैठना चाहिए और जरी को आपके साथ। वो शोखी से बोली। तुम अपने हिसाब रहने दो और खामोशी से बैठो। पांचों बड़े से मॉल में मौजूद थे। तुम दोनों अपनी पसंद और मैचिंग के हिसाब से देख लो जो लेना है, और आशी इस लंगूर का सही से खर्चा करवाना। वो सब अबान की बात पर मुस्कुरा दिए। माही, जल्दी से तुम लोग भी कुछ पसंद कर लो। भाई टेंशन मत ले, सिर्फ मुझे ही पसंद करना है। आपकी बेगम का कहना है कि वो पिछली ईद का जोड़ा ज़ेबतन करेंगी। माही की बात पर अबान ने जरी की तरफ देखा जो माही की बात सुनकर इधर उधर देखने लगी थी। इसका दिल गवाही देता था कि ये लड़की बहुत मासूम है, मगर दिमाग दिल का साथ देने से इनकारी था। मैम, यू नीड एनी हेल्प? भाई, आप जरी के साथ मिलकर अपने लिए कुछ पसंद कर लें। मैं न्यू डिज़ाइन देख लूँ? ठीक है, हम भी यहीं हैं, बस जल्दी ज़रा करना।
ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے لیتا ہوا بوتیک میں گھس گیا۔ سر میں آئی ہیلپ یو؟ نئی کلیکشن دکھائیں؟ سر میم کے لیے جی، زری کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زری دوسری طرف مڑ گئی جہاں برائڈل کلیکشن موجود تھی۔ زری کی نظر میرون اور گولڈن امتیاز کے لہنگے پر ٹھہر گئی۔ ابان بغیر زری کی ہاں نہ کے 2 ڈریس پیک کروا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مڑا، زری ابھی تک اسی ڈریس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ سمجھنے سے انکاری تھا یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ اس سے زندگی سے دور ہونا چاہتی ہے، دوسری طرف اس کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف آیا، ایسے ارمان ان لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ہمیشہ کی طرح ستم گر اپنی ستم گری نہیں دکھانا بولا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تمہاری ماں کے رویے سے نہیں لگتا کہ وہ ایسا چاہتی ہوگی۔ آغا جان، میرے خیال سے میری رضامندی کافی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، پھر عائشہ کی رخصتی والے دن ہی ہم زری کی رخصتی رکھ دیتے ہیں۔ آغا جان، مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ ہاں کہو میرے بچے، تم نے آج اپنے آغا جان کو خوش کر دیا ہے، جو کہنا ہے وہ کہو۔ آغا جان، میں چاہتا ہوں آپ ابھی زری سے کوئی بات نہیں کریں گے اس بارے میں، موم سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے، ڈیڈ اور چچی کو اس بارے میں بے شک بتا دیں۔ زری کو یہ بات ابھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہمارا پوتا چاہتا ہے سب ویسا ہی ہوگا، آغا جان خوشی سے بولے تھے۔ آغا جان، عائشہ کی مایوں کی رات آپ کو اپنی پوتی کو منانا ہے، وہ ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ آغا جان، خدا کرے آپ کا اعتماد برقرار رہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ محبت بھی کتنی عجیب ہے، انسان کے جذبات کو ایک ہی پل میں کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی ارد گرد کی دنیا سے لا علم ہو جاتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے جب انسان محبت میں پڑتا ہے تو اپنی ارد گرد کی دنیا میں اور زیادہ انٹرسٹ لینے لگتا ہے۔ وہ دنیا کو اور اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو تب ہی پہچانتا ہے۔ زندگی انسان کو بہت کچھ دیتی ہے، خوشیاں دیتی ہے تو غم بھی دیتی ہے، بس انسان کا خدا پر یقین کامل ہونا چاہیے، وہ تو کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے لکھنے کے بعد ڈائری بند کر دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ کافی بنانے میں مصروف تھی جب اسے اپنے پیچھے سے ابان کی آواز سنائی دی۔ ایک کپ کافی کا مل سکتا ہے؟ وہ ایسے بولا جیسے ان میں کافی اچھے تعلقات ہوں۔ اس کی کافی تقریباً بن چکی تھی، وہ شاپنگ سے کافی تھکی ہوئی تھی، اس میں اور کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ موڑی تھی، اپنا بنایا ہوا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام چکا تھا۔ وہ اسے کافی دیے کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کافی مت پیو، بس اپنے لیے مانگی تھی۔ کیا تمہیں میرا کافی مانگنا اتنا برا لگا کہ تم بغیر کافی کے جا رہی ہو؟ وہ محبت سے بولا۔ ایک پل کو زری کا دل کیا کہ کہہ دے اس لہجے پر، ایک کیا پوری رات کافی بنا بنا کر دینے کو تیار ہوں۔ نہیں، مجھے اب کافی کی ضرورت نہیں، وہ بنا کوئی تاثر دیے بولی تھی۔ بدلہ لے رہی ہو اس کافی کا جو میں نے پینے سے انکار کیا تھا؟ بدلہ؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بدلہ لینے کے لیے مجھے ایک کافی ملی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابان لغاری، اگر زرفشاں لغاری کو تم سے بدلہ لینا ہوتا تو ان 5 سالوں کا لیتی جس میں تم اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو ان اذیتوں کا لیتی جو تمہارے بغیر برداشت کی ہیں، لیکن تمہارے ہونے سے بھی برداشت کرنی پڑی ہیں۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو ان طنزیہ باتوں کا لیتی جو خنجر کی طرح زرفشاں کے دل میں لگیں۔ بولنے سے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے فریزر کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا، جو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ابان ہے جس کے الفاظ ہمیشہ زرفشاں کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ نہیں، آج تو وہ کوئی اور ہی ابان لگ رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر گلاس لپ پر رکھ دیا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے کافی کا مگ زری کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ان تمام اذیتوں کا حساب میں تمہیں اپنی دسترس میں لے کر دینا چاہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ عشق ہے وہ بھی لا حاصل، کام بچوں کے بس کا تھوڑی ہے۔ وہ میری دسترس میں ہے لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی ہے۔ لڑکیوں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سارے مہمان آ پہنچے ہیں اور تم لوگ ہو ایسے ہی بیٹھی ہو، چلو جلدی کرو۔ آمنہ بیگم انہیں تیار ہونے کا کہتی نیچے کی طرف چلی گئی۔ آج عائشہ کی مہندی کا فنکشن تھا جو کہ گھر پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ زری تم بھی جاؤ اور تیار ہو جاؤ، اور یا پھر ایسا کرو تم اپنا سامان لے کر یہیں پہ آ جاؤ، ہم سب مل کر تیار ہو جاتے ہیں۔ ماہی بولی تھی، میں پہلے امی اور آغا جان کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد تیار ہو جاؤں گی، تم لوگ جلدی کرو۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔
ویسے تمہارے بھائی بہت لکی ہیں جسے اتنی پیاری بیوی ملی ہے، جو کہ صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ دل کی بھی بہت پیاری ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، بس موم بھی جان جائیں جلد ہی، وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا کچھ نہیں، جلدی کرو ورنہ پھر موم آ جائیں گی۔ وہ اپنی امی کے پاس سے ہو کر اپنے روم میں آئی۔ جب کوئی اس کے روم میں داخل ہوا، آغا جان میں نے آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ آؤ آپ تو ریڈی ہو گئے، اور ان کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، زری میرے بچے مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ جی آغا جان کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صوفے پر موجود تھے۔ آغا جان میں فی الحال ابھی رخصتی نہیں چاہتی، پلیز آغا جان ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ میں نے آپ کا ہر حکم ہر بات مانی ہے، لیکن اس بار اپنی زری کی بات سن لیں، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں آغا جان پلیز۔ وہ آغا جان کی بات سننے کے بعد التجائی لہجے میں بولی تھی۔ رابعہ بیگم کی رپورٹ کا رزلٹ آ چکا تھا۔ جب اسے ڈاکٹر نے ان کے کینسر کے بارے میں بتایا تھا، اسے کافی دکھ ہوا تھا کیونکہ ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ اسے یہ بات زری کو بتانا دشوار لگ رہی تھی۔ آغا جان ابان کو زری کا جواب بتا چکے تھے اور ابان سے اس معاملے میں کچھ ٹائم مانگ چکے تھے۔ ابان آغا جان کے سامنے تو کچھ نہیں بولا، مگر جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جانے کو تھا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا وہ مشرقی لڑکیوں کے طور طریقے بھول گئی ہے؟ وہ آغا جان کو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی لک کو آخری ٹچ دینے کو تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ شیشے سے دیکھ سکتی تھی کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ تم اپنے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتی ہو، یہ تم سے کس نے کہہ دیا آئنا ضروری ہے؟ اس کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ وہ اس کے بہت نزدیک آ چکا تھا۔ وہ وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ وہ شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، مگر جب پہنتا تھا تو اس پر خوب جچتی تھی۔ آج وہ کسی مغرور شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آج اسے دوسری بار کھلے بالوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال کافی لمبے اور خوبصورت تھے، مگر اس سے زیادہ خوبصورت اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ تھا، جس پر ہلکی گلابی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ گولڈن شرارے پر نیلی کرتی پہنے ہوئے تھی۔ گولڈن ہی دوپٹہ ایک بازو پر لٹک رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ وہ اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پزل ہوئی، مگر اپنی زبان کو بولنے سے نہیں روک سکی۔ آپ آغا جان سے میرا جواب سن چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں میرے اس جواب نے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ وہ شروع سے آغا جان کا فرما بردار رہا ہے۔ اس بار بھی وہ آغا جان کے کہنے پر اسے ٹائم دے چکا تھا اور وہ یہاں رابعہ بیگم کی بیماری کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ مگر زری کی بات پر اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا علیحدگی کا، تو اپنے اس ناقص دماغ سے یہ خیال نکال دو، ابان لغاری تمہیں کبھی طلاق دے گا، اور رہی بات رخصتی کی تو وہ کل ہی ہوگی، کیونکہ ابان لغاری اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ مہندی کی یہ رات آئی، مہندی کی یہ رات لائی سپنوں کی بارات، لغاری ہاؤس میں خوشیوں کا سامان تھا، ہر فرد خوش تھا۔ آمنہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی شرکت کے لیے کہا تھا، جس پر انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بہن کے اصرار پر اپنے دونوں بچوں کو بھیج دیا تھا۔ مہندی پر زیادہ مہمان نہیں تھے، 7-8 ٹیبل تھے جن پر مہمان موجود تھے۔ سمیہ سٹیج پر تھی۔ سٹیج کے پاس ہی موجود ابان کی طرف بڑھی، جو کہ فون میں مصروف تھا۔ تم سب کے لیے تحفے لائے ہو، لیکن میں یاد نہیں تھی تمہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ ایسا نہیں ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کیا فائدہ، اب تم واپس تھوڑی جاؤ گے، لیکن گفٹ تو کہیں سے بھی لے کر دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرا گفٹ تم پر ادھار رہا۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ زری سٹیج پر موجود تھی۔ اس کا دل پہلے ہی ان سب چیزوں سے اجاڑ ہو چکا تھا۔ انہیں یوں ہنستا دیکھ کر وہ تپی تھی۔ وہ سمیہ کے کہنے پر سٹیج کی طرف بڑھا۔ وہ عائشی کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ دوسری طرف زری موجود تھی۔ زری اگر تم رسم کر چکی ہو تو میں بیٹھ جاؤں؟ زری نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود سمیہ کو دیکھا، جسے رسم سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اسے ابان کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ زری نے ایک نظر کچھ فاصلے پر موجود ابان پر ڈالی اور بنا کچھ کہے سٹیج سے اتر گئی۔ اتنا تو میرے حال پر احسان کیا کر، آنکھوں سے میرے درد کو پہچان لیا کر۔ وہ سٹیج سے اترنے کے بعد سائڈ پہ آ کر کھڑی ہوگی، مگر نظر اب بھی ستم گر پر اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے پہلو میں جو میری جگہ کھڑا ہے، اسے بتاؤ کہ وہ کس کی جگہ کھڑا ہے؟
बीबी जी वो आपकी अम्मी कमरे में बेहोश हो गई हैं। नजमा की बात सुनते ही इसके चेहरे का रंग उड़ा। वो अपना क्लच वहीं फेंक कर अंदर की तरफ भागी थी। इसके इस तरह भागने पर अबान को हैरानी हुई थी। वो स्टेज से नीचे उतरा। क्या हुआ? नजमा की बात सुनने के बाद अबान भी जरी के पीछे गया। अम्मी अम्मी आंखें खोलें चची जान। अबान ने आगे बढ़कर इन्हें उठाया और बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आप पेशेंट से मिल सकते हैं मिस्टर अबान, आप ज़रा हमारे साथ आएं। अबान डॉक्टर के साथ चल पड़ा। जरी बेटा अंदर चलो। वो सर हिलाकर अंदर की तरफ चल दी। अम्मी इनके पास खड़ी हुई इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई थी। भाई साहब मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। बगैर जरी की तरफ मुतवज्जे हुए राबिया बेगम ने अहमद साहब को पुकारा। मिस्टर अबान, हम आपके पेशेंट की कंडीशन के बारे में पहले ही आगाह कर चुके हैं। इनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर की बात अबान के जहन में घूम रही थी। वो डॉक्टर के कमरे से निकल के राबिया बेगम की वार्ड की तरफ बढ़ा था जब जरी इसे बाहर खड़ी नजर आई। तुम्हें चची के पास होना चाहिए था, बाहर क्या कर रही हो? अम्मी को ताया अब्बू से कोई ज़रूरी बात करनी है, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। जरी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो चाची को अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, दरवाजे खुलने की आवाज़ पर जरी मुड़ी थी। अम्मी ठीक है, वो आराम कर रही हैं। अबान तुम जरी को घर ले जाओ। इससे पहले अबान जरी को कुछ कहता जरी बोल पड़ी। ताया अब्बू मुझे अभी घर नहीं जाना, अम्मी से मिलना है, वो रो देने को थी। बेटा अभी वो आराम कर रही हैं। वैसे भी राबिया बेगम का कहना है तुम इन्हें कल ही मिलोगी, तुम्हारी रुखसती के वक्त। इसने जख्मी नजरों से अपने ताया जान को देखा और बिना कुछ कहे अस्पताल से निकल गई। तुम इसे घर छोड़ाओ, राबिया बेगम की रिपोर्ट लेते आना। डॉक्टर ताहिर से इनकी रिपोर्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है डैड। राबिया बेगम घर आ चुकी थी, लेकिन जरी इनसे मिलने नहीं गई थी। दरवाजे पर दस्तखत हुई। बीबी जी ये आपकी शादी का जोड़ा है, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। नजमा ने बेड पर कपड़े रखते हुए कहा। नहीं, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके जवाब से साफ ज़ाहिर था इसे अब नजमा की मौजूदगी नहीं चाहिए। जी ठीक है। नजमा ये कहकर बाहर की तरफ चल दी। वो सोफे से उठी और बेड की तरफ बढ़ी जहां नजमा शादी का जोड़ा रख गई थी। वो वही ब्राइडल ड्रेस था जो इसने मॉल में देखा था। इसे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन अब यही जोड़ा इसे एक आंख नहीं भाया था। इसे कपड़ों को देखकर फिर रोना आया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। हिजाब कबूल के मराहल के बाद आशी लगारी हाउस से रुखसत हुई थी। यूं आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी रुखसत हो गए थे कि जरी की रुखसती इसके अपने घर से हुई थी। इस दौरानिया में इसने राबिया बेगम से एक लफ्ज़ नहीं कहा था। जो खुशी तुम्हारे करीब हो, वो सदरे तुम्हारे नसीब हो, तुझे वो खलूस मिले कि जो तेरी ज़िंदगी पर मुहीत हो। वो कल रात से घर से बाहर था। अब भी वो अपनी रुखसती के बाद फहद के पास से लौटा था। इसे अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली थी जहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। वो इन सब में जरी को भूल गया था। घर में खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। वो बगैर कोई आवाज़ किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोले जैसे ही अंदर दाखिल हुआ। इसका अंदाज़ा गलत था। जरी बेड पर मौजूद नहीं थी, बल्कि वो तो पूरे कमरे में मौजूद नहीं थी। वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर वो भी खाली था। टेरेस के दरवाजे को खोला, लेकिन वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। वो पहले ही थका हुआ था, अब इस तरह इसके न मिलने पर गुस्सा आया था। वो कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आशी का इस्तकबाल पूरे शौक ज़ौक़ से हुआ था और इस अरसे में इसने अपने माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। भला ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी अपनी पहचान हो, अपनी सोसाइटी को हो। इन्हें औलाद एक स्टेज तक ज़रूरी होती है, फिर जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया जाता है। वो कमरे में बेड के दरमियान बैठी फहद का इंतज़ार कर रही थी। जब दरवाज़ा खोला, अंदर आने वाली शख्सियत फहद की थी। वो चलता हुआ इसके पास ही बेड पर इसके सामने आकर बैठ गया। वो काफ़ी देर से इसे देख रहा था, मुकाबल को बोलने पर मजबूर कर गया। आशी ने अपना घूंघट उठाया। ये क्या हरकत है? मैं कब से 1 घंटे से एक ही जगह बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इस घूंघट ने मेरा दम निकाल दिया है। इसको उठाने की बजाय आराम से बैठ गए हो, हद करते हो तुम भी। वो आखिर में अपनी फूली हुई सांसों में बोली थी। फहद की इस बात पर जी जान से मुस्कुराया था। तरह बोलती हुई कहीं से भी वो पहले दिन की दुल्हन, बल्कि कुछ घंटे पहले की दुल्हन नहीं लग रही थी। अब तुम जाओ, बल्कि ऐसा करो तुम सो जाओ। वो बेड से उठने को थी जब वो इसे अपनी तरफ दोबारा खींच चुका था। ऐसे कैसे मिस, इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद तो ये रात आई है।
وہ اس کے محنت اور مشقت سن کر مسکرا دی۔ چلو میری منہ دکھائی نکالو، وہ مزے سے بولی۔ اس منہ کی منہ دکھائی تو میں ہرگز نہیں دوں گا جو میں نے زندگی میں ہزاروں بار دیکھ چکا ہوں۔ ویسے بھی میں نے کون سا گھونگھٹ اٹھایا ہے، محترمہ نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا چکی ہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ وہ منہ پھلائے ذرا پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ وہ اٹھا اور دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالے اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے آگے، تمہاری محبت کے آگے میرے لیے دنیا کی ہر چیز کم پڑ جاتی ہے۔ میں شروع سے ہی تمہاری محبت کو ماننے سے انکاری تھا، مگر بہت جلد تمہاری محبت کا زہر میرے اندر گھل گیا۔ وہ اسے ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا۔ وہ زہر لفظ سن کر پھر سے غصے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اٹھا کر فہد کے سر میں دے مارتی، فہد اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کمرہ تھا لغاری ہاؤس کا جو زری کے استعمال میں تھا۔ وہ بیڈ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اس کو اٹھانے کی نیت سے کہ اس طرح اپنے کمرے سے نکل کر یہاں آ کر سونے پر اسے شدید غصہ آیا تھا جسے وہ کنٹرول کر گیا۔ اس نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں وہ نیند کی گولیوں کی شیشی موجود تھی اور اس کے نیچے ایک چٹ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چٹ اٹھائی جس پہ بڑے الفاظ میں گڈ نائٹ لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں غصے کو بڑھا دینے والی امیج بھی موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا مگر بے سود۔ وہ جھکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد فریش ہونے چل دیا۔ وہ دنیا سے بے خبر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے یہ قدم ابان کو غصہ دلانے کے لیے بنا سوچے سمجھے اٹھایا تھا، لیکن وہ اس کا انجام نہیں جانتی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد سگریٹ لیے صوفے پہ بیٹھا جو کہ بیڈ کے بالکل سامنے تھا۔ اس کے خیالوں میں وہ ایک معصوم سی اور ڈرپوک سی لڑکی تھی جسے وہ ایسی حرکت کی امید کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی کہاں برداشت تھی اور یہ لڑکی جو نہ صرف اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی بلکہ اس کے کمرے میں پورے استحقاق سے برچمان ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی اپنی رخصتی پر نہیں روئی تھی، نہ ہی اکیلے کمرے میں روئی تھی۔ اس کے نہ رونے کا واضح ثبوت اس کے چہرے پر میک اپ کی موجودگی تھی جو کہ ابھی تک صحیح سلامت تھا۔ وہ وہی لہنگا پہنے ہوئے تھی جس پر نہ صرف زری بلکہ ابان کی بھی نظریں ٹک گئی تھیں۔ اس لہنگے کو مال میں دیکھتے ہی اس کی نظروں میں زری کا چہرہ آیا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ یوں سوتے ہوئے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ، نفرت سب بھلائے اس پر جھکا، اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثابت کی۔ یہ سب اس نے بے خودی کے عالم میں کیا، ورنہ وہ یہ سوچ چکا تھا کبھی اس لڑکی کو اپنی محبت سے آشنا نہیں کروائے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ پیچھے ہٹا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ اب اسے صوفے پر سونے کا تھا۔ کچھ پل کے بعد زری نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا جہاں کچھ پل پہلے وہ ستم کر اپنی محبت کی نشانی چھوڑ گیا تھا۔ اس کا اس طرح اٹھا کر لانا، آرام سے بیڈ پر لٹانا جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو، وہ سب محسوس کر سکتی تھی کیونکہ اس نے کوئی گولیاں نہیں لی تھیں۔ یہ سب اس نے ابان کو غصہ دلانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اس کی نظر صوفے پر لیٹے ابان پر گئی تھی۔ میرے ہم سفر، میرے ہم نشیں، میں نے رب سے مانگا کچھ نہیں، پر جب بھی مانگی کوئی دوا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ وہ اٹھی اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کے کمرے میں دیکھ کر اس کے ذہن میں کل رات کے سارے مناظر لہرائے تھے۔ اس نے جیسے ہی آنکھ اٹھا کر صوفے پر دیکھا تو ابان موجود نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، بھلا اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو وہ بہت ہی قریب اس کے پاس موجود سو رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا وقت تھا جب سر کے درد سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس چھوٹے سے صوفے پر نیند آنا مشکل تھا۔ صبح پھر ایک تھکا دینے والے دن کی شروعات ہونی تھی، اس لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، زری کی دوسری سائیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اچھے بھلے صوفے پر تھے، بھلا یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے ہی الماری کھولی تو حیران ہوئی کیونکہ الماری میں ابان کے ساتھ اس کے کپڑے بھی موجود تھے اور وہ 2 سوٹ بھی تھے جو ابان نے اس کے لیے لیے تھے۔ ان میں سے ایک سوٹ لیے واش روم میں گھس گئی۔ میری نظروں میں کوئی کیسے جچے، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عائشہ نیند سے بیدار ہوئی تو فہد کو خود پر نظریں جمائے پایا۔ دیکھ رہا ہوں کوئی صبح اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی۔
مجھے اتنی پیاری صبح دینے کے لیے شکریہ۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی ڈائلاگ بازی کرنے لگے ہو؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا بیوی کی تعریف کرتے رہو تو زندگی آسانی سے کٹ جائے گی۔ وہ شرارت سے بولا۔ مطلب تمہیں صرف زندگی کاٹنی ہے؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے اب تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی بتانی ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ وہ نکھری نکھری باہر آئی اور نظر سامنے ہی اس کے دشمن جان پر پڑی تھی جو اب اٹھ چکا تھا، مگر اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو سکھانے میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کو یہ بھی علم نہیں ہو سکا کب ابان اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دلربا سراپے میں کھو سا گیا تھا۔ وہ گرے فراک پہنے ہوئے تھی جس پر گلابی رنگ کا کام ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شیشے میں دیکھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے مگر پھر بھی نشیلی آنکھوں سے مقابل کو گھائل کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اٹھی تھی، اس کے پاس سے گزرنے کو تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اپنی یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا کر رہا جو حرکت تم نے کی ہے، اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے پوچھنے پر کچھ نہیں بولی۔ اس کے نہ بولنے پر اسے اور غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود اشیاء کو زمین پر دے مارا تھا۔ میں تم سے اس گھٹیا حرکت کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دھاڑا تھا، اس کی داڑھ پر وہ سہم گئی آنکھیں نم ہونے کو تھیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے پر اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ اگر ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا تم نے سوچا بھی تو اگلی بار میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تمہیں ان فضول حرکتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کتنی گولیاں لی ہیں، بس اسے یہی فکر تھی اگر زیادہ استعمال کر لیتی تو۔ یہ سوچ ہی اسے دہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی مگر اپنے آنسوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ میری طرح تیرا غم بھی ہمیں مات دے گیا۔ آنکھیں تو ڈھانپ لے مگر یہ آنسو نہ چھپ سکے۔ دوپہر سے رات ہونے کو تھی لیکن ابان گھر نہیں آیا۔ وہ بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ زری کا کہا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ کتنی بار اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے آئی، اتنی ہی بار اس نے دھتکار دیا تھا۔ اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں ہی اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتی ہے۔ وہ زری کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا سامنا کرنا ہی پڑنا تھا۔ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ماں کا دل اگر موم ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہی زری کے ساتھ تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے کافی دیر ان سے باتیں اور نصیحتیں سنتی رہی۔ رابعہ بیگم کے بتانے پر ہی دوپہر میں ہوئے واقعے کی خبر ہوئی تھی۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی اس کا دل کافی بے چین ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ابان نے یہ سب سننے کے بعد کیا رد عمل اختیار کیا ہوگا، لیکن اب سچائی جاننے کے بعد وہ اپنے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر لے۔ اس کی پریشانی مغرب کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ ابان اس وقت گھر آ جاتا تھا، لیکن آج سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ آج آمنہ بیگم اور آغا جان دونوں نے رات کا کھانا اپنے کمروں میں کھایا تھا۔ نجمہ آمنہ بیگم کو کھانا ان کے کمرے میں دے آئی تھی، جبکہ آغا جان کے لیے وہ خود لے کر گئی تھی جسے آغا جان نے کھانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر زری کے اصرار پر انہیں کھانا پڑا اور انہیں دوا دے کر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر احمد صاحب، رابعہ بیگم، ماہی اور زری ہی تھے۔ لغاری ہاؤس میں آج معمول کے مطابق چہل پہل نہیں تھی کیونکہ آج ماہی بھی خاموش تھی۔ ماہی آغا جان اور احمد صاحب کی باتیں سن چکی تھی جو آج دوپہر کو ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ابان کو ایک کال نہیں کر سکی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ اسے کال کر کے ہی پوچھ لیتی اب تک آئے کیوں نہیں؟ آپ نے ڈنر کر لیا؟ یہ وہ سوال تھے جو اسے بے چین کر رہے تھے۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے مگر وہ ستم گر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے بھوک مٹانے کی نیت سے وہ سب سے پہلے کچن میں گیا تھا۔ نجمہ رات کو 9 بجے ہی اپنے کوارٹر چلی جاتی تھی۔ اب کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اکثر جب وہ کچن میں آتا تو دشمن جان موجود ہوتا، لیکن آج خالد
کچن منہ چڑھا رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی وہ خود کچھ بنا سکے یا فریج سے کچھ نکال کر گرم کر سکے۔ وہ بنا کچھ کھائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ جان گئی تھی کہ ابان ہے، اسی لیے وہ اپنی بند آنکھیں کیے سوتی بنی رہی۔ وہ دروازہ بند کیے صوفے پر اپنا کوٹ اچھالے بالکل اس کے پاس بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں پرسکون سوتا دیکھ کر قلب سکون محسوس ہوا۔ دن بھر کی تھکان پل بھر کو دور ہوئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے اپنی بھاؤں میں بھر کر کہیں دور لے جائے جہاں غم کا سایہ نہ ہو۔ وہ اس پر جھکا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے عمل کو دیکھ چکا تھا جو اس کے جھکنے پر مٹھی بنائے زور سے بند کر گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے بہت ہی قریب موجود تھا، مطلب صاف تھا، وہ سو نہیں رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے ابان لغاری کو محسوس کر سکتی جسے وہ کچھ دور پہلے سانس روکے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا جب زری اس کے لیے کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ اسے حیرانی بالکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا ابان لغاری کو بنا دیکھے بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ تولیہ اچھالے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا جب زری میز پر کھانا رکھے بیڈ کی طرف بڑھنے کو تھی، جب وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے کنگھی کرنے میں مصروف تھا جیسے دوسرا کوئی فریق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کے کچھ نہ بولنے سے سمجھ گیا کہ دوپہر ہونے والے واقعے کے بارے میں جان چکی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کیے بنا اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا مگر زری ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ سب جاننے کے بعد اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی، لیکن زری کے دل میں اس وقت یہی خیال آیا، وہ شخص کچھ تو بولے کچھ تو کہے۔ وہ جانتی تھی ابان لغاری معافی مانگنے والوں میں سے نہیں، وہ معافی نہیں مانگے گا، کم سے کم کچھ بولے تو صحیح۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے تم لے جاؤ اسے۔ وہ اسے کہنے پر برتن اٹھائے کچن کی طرف چل دی، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوئی ابان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھوئے واپس ان کو اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی جب ابان کی آواز کانوں میں پڑی، کافی۔ بس وہ کافی ہی بولا تھا جس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ کافی پینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ بنا کوئی جواب دیے کافی بنانے لگی۔ وہ پاس ہی چیئر پر بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا جو خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ وہ ظرفیہ لغاری کو سمجھنے سے انکاری تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، کم سے کم کچھ کہے یا ایک طنز کا تیر ہی چلا دے۔ میرے ساتھ رہ کر اتنا تو سیکھ ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کچھ نہیں کہے گی۔ لغاری ہاؤس میں خاموشی کا راج تھا۔ آمنہ بیگم صبح کھانے پر باہر آئی تھیں۔ ان کے باہر آنے کی وجہ سے ابان بغیر ناشتہ کیے آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں آمنہ بیگم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ بیگم کی چھوٹی بہن اور بہنوئی بھی آج لغاری ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کل کی فلائٹ سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ آپا ماہی نظر نہیں آ رہی؟ فرزانہ بیگم نے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی گئی ہے آپا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ آمنہ بیگم کے سب بتانے پر ان کی چھوٹی بہن تھوڑی خاموشی کے بعد بولی، آپا آپ میری اور سمیہ کی وجہ سے اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ اللہ نے سمیہ کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑ رکھا ہوگا، آپ فکر مت کیا کریں۔ آپ اپنا دل صاف کر لیں، ابان کو زیادہ دن اپنے سے یوں ناراض مت رہنے دیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو چھوٹی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ سمیہ کو لغاری ہاؤس چھوڑ جاؤ۔ نہیں آپا، یاسر بھی ہوگا، دونوں بہن بھائی رہ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یاسر کا کیا ہے، وہ تو لڑکا ہے، کہیں بھی رہ لے گا۔ ویسے بھی سمیہ کچھ دن آ جائے گی تو میرا دل بھی لگا رہے گا، ورنہ آج کل تو دل ہر چیز سے بیزار ہوا پھرتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے آپا، میں کل جاتے ہوئے سمیہ کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ زری کیا ہوا، تم کب سے خاموش ہو؟ بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ موم اور بھائی کو لے کر تم پریشان نہ ہو، وہ خود ہی ایک دوسرے کو منا لیں گے۔ ویسے بھی بھائی موم سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے، وہ دونوں یونیورسٹی میں موجود تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس پیپر کو لے کر ٹینشن ہو رہی تھی۔ او مائی گاڈ، ظرفشاہ ابان لغاری پیپر کی ٹینشن لے رہی ہے، یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ ماہی کی یوں بکواس ایکٹنگ کرنے پر وہ دونوں مسکرا دی تھی۔ تبھی دانیال ان کے پاس آیا۔ زری مجھے تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ ماہی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ماہی کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ٹھیک ہے زری، میں لیکچر لینے جا رہی ہوں، تم بھی آ جانا۔ وہ ایک نظر دانیال پر ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ دانیال بھائی ایسی کیا بات تھی جو ماہی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے؟ خواہ میں ناراض کر دیا اسے؟ اسی کی تو بات تھی میری نادان بہن، اگر اس کے سامنے کچھ کہتا تو کچھ شک نہیں تھا میرا سر پھاڑ دیتی۔ میں ماہی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔
دانیال کی بات سن کر زری 2 منٹ کے لیے خاموش رہی۔ آپ سچ میں نہیں مذاق میں بھی کوئی رشتہ بھیجتا ہے؟ حد ہے، میں پاگل ہوں جو سال سے تمہاری پھوڑ نند کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ آپ میرے سامنے میری پیاری سی نند کی برائیاں کر رہے ہیں۔ واہ خوب نہیں، تمہاری نظر میں بھائی کی کوئی اہمیت نہیں، بس شوہر کے ملتے ہی تم بدل گئی ہو۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ ماہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی۔ زری کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، وہ آغا جان کے پاس چلی گئی تھی۔ آغا جان سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں میرے بچے، سب ٹھیک ہے۔ تو پھر آج صبح میرے ساتھ پارک کیوں نہیں گئے؟ آج دل نہیں چاہ رہا بس، اسی لیے کل سے پھر جانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کی سائیڈ میٹس کی طرف منہ کیے کھڑی، ان کا دوا نکالتی ان سے باتیں کر رہی تھی، اور آغا جان کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھے تھے اور زری کی شکایتیں دور کر رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ہارا آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، آغا جان کے سامنے ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آغا جان، مجھے آپ سے ہمیشہ ہی شکایت رہی ہے کہ آپ میرے حصے کا پیار بھی دوسروں کو کر جاتے ہیں، وہ زری کو طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آواز پر چونکی تھی۔ دوسروں کو کہاں، تم دونوں ایک ہی تو ہو۔ وہ آغا جان کی بات پر مسکرا دیا۔ زری دوا لیے آغا جان کے پاس آئی، ان کی طرف بڑھا دی۔ زری، یقیناً مجھ سے زیادہ دوا کی ضرورت تمہارے سائیں کو ہے، دیکھو اس کا چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے۔ نہیں آغا جان، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، وہ بھی آرام کرنے سے دور ہو جائے گی، آپ آرام کریں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ زری، جاؤ تم اسے کچھ کھانے کو دو، میری مانو تو اسے دوا بھی دے دینا، اسی طرح بس اپنے آپ میں ہی غصہ نکالتا رہے گا، کسی سے کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے آغا جان، میں انہیں دوا دے دوں گی۔ وہ تھکا ہوا آفس سے آیا، سر پھٹنے کے قریب تھا، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں زری کو نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈنے کے نیچے کی طرف گیا۔ اسے آغا جان کے کمرے سے زری کی آواز سنائی دی تو وہ انہی کے کمرے میں چلا گیا۔ سر درد کی وجہ سے وہاں 2 منٹ بیٹھنا مشکل ہو گیا، اسی لیے جلد ہی آغا جان کے کمرے سے اٹھ آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ پر لیٹا اسی جانے دشمنہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو پوری آب و تاب سے اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کے 6 بجے کا وقت تھا جب زری کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، وہ اسے دانیال کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر بات کہاں سے شروع کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ کافی دیر اسے ایسے ہی کھڑی رہی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، وہ جانتا تھا زری اسے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ اٹھا تھا، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ میں اس طرح اس کے اٹھ کے کھڑے ہونے سے، وہ بالکل اس کے پاس آ جانے سے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ میں اس کے اس طرح بات کرنے سے اسے الجھن ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا، وہ اب بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، بولنا تو بہت دور کی بات۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیے دروازے کے باہر لا کر کھڑا کیا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ اپنے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا، وہ ہر بار اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، لیکن آج کچھ غلط نہ ہو جانے کے ڈر سے وہ زری کو کمرے سے نکال چکا تھا۔ اس کا کانپتا وجود، بات کرتے وقت تھرتھراتے ہونٹ، ان سب کے مد نظر وہ کوئی گستاخی کر دینے کو تھا جس کا ازالہ شاید ناممکن ہوتا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے اسے یہی ایک بہترین حل نظر آیا۔ وہ کافی دیر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دینے پر زری کو رونا آیا تھا۔ کیسا شخص ہے، جب دل میں آیا اپنے کمرے میں جگہ دے دی، اور وہ بھی اس کے بارہا نکاح کرنے پر، جب جی میں آیا ذلیل کیے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس بے عزتی کے بعد زری اپنے پہلے کمرے میں آ گئی تھی اور بیڈ پر لیٹ کے خوب روئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی اب کمرے میں قدم نہیں رکھے گی۔ رات کے 9 بج گئے تھے لیکن زری ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ نیچے آیا جب نجمہ اپنے کوارٹر میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ سب کہاں ہیں؟ کیا سب نے ڈنر کر لیا؟ صاحب، بڑے صاحب آغا جان اپنے اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے اپنے کمرے میں کھانا کھایا ہے، آمنہ بیگم نے بھی، اور چھوٹے صاحب فیکٹری کے کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، ماہی بی بی آج اپنی خالہ کے گھر رہیں گی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ظرفشاں، وہ جی اپنے کمرے میں ہے، 2 بار گئی تھی انہیں اٹھانے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوا۔ صاحب میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ۔ نجمہ کے جانے کے بعد وہ زری کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی دشمن جہاں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، سرمئی رنگ کے لباس میں موجود تھی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات واضح تھے۔
اس کا چہرہ دیکھ کر اسے ایک دم اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ وہ جھکا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اسے بڑے آرام سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے فریش ہونے چل دیا۔ فریش ہو کر آیا اس کے بہت قریب لیٹ گیا تھا، اپنا سر ایک ہاتھ سے اٹھائے اسے دیکھنے میں محور تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے سحر سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب لے گیا تھا۔ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے لب باری باری اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ وہ پیچھے ہوا اور دراز سے ایک ڈبی نکالی جس میں چین موجود تھی۔ یہ وہ چین تھی جو زری کو اس کے ابو نے دی تھی۔ ایوان نے اس چین کو بڑی بے دردی سے زری کے گلے سے الگ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ چین زری کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس نے اس چین کو جڑوا دیا تھا اور اس میں موجود ایک چھوٹے سے لاکٹ کا اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے چین پہنا گیا تھا۔ اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھے اس کے گرد ایسار بنائے لیٹ گیا تھا۔ سکون تو اب ملنا تھا اس کو اپنے پاس دیکھ کر۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا۔ موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ جب کوئی ذکر گردش آیا آ گیا، بے اختیار لب پر تیرا نام آ گیا۔ غم میں بھی وہ سرور، وہ ہنگامہ آ گیا، شاید دوبارہ گلفام آ گیا۔